नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम बताने जा रहे हैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 9 और 10 की तफसीर और तर्जुमा। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। ये लोग अल्लाह को और ईमान वालों को फ़रेब देना चाहते हैं, हालांकि ये सिर्फ़ अपने आप को फ़रेब दे रहे हैं और इन्हें शऊर ही नहीं है। युखादिऊनल्लाह, अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह ताला इससे पाक है कि इसे कोई धोखा दे सके। वो तमाम पोशीदा बातों का जानने वाला है। यहाँ मुराद ये है कि मुनाफिकों के तर्ज़ अमल से यूँ लगता है कि वो खुदा को फ़रेब देना चाहते हैं, या ये कि वो खुदा को फ़रेब देना ही यही है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नाइब और ख़लीफ़ा हैं, और उन्हें धोखा देने की कोशिश गोया खुदा को धोखा देने की तरह है। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के अंदरूनी कुफ़र पर मुतला फ़रमाया, तो यूँ उन बेदीनों का फ़रेब ना खुदा पर चलेगा और ना ही रसूल पर और ना मोमिनीन पर, बल्कि वो दर हकीकत वो अपनी जानों को फ़रेब दे रहे हैं, और ये ऐसे गाफिल हैं कि उन्हें इस चीज़ का शऊर ही नहीं है। ज़ाहिर व बातिन का तज़ाद बहुत बड़ा ऐब है। इस आयत से मालूम हुआ कि ज़ाहिर व बातिन का तज़ाद बहुत बड़ा ऐब है। ये मुनाफिकत ईमान के अंदर हो तो सबसे बदतर है, और अगर अमल में हो तो ईमान में मुनाफिकत है तो कम तर है, लेकिन फ़ी नफ्सा सख्त खबीस है। जिस आदमी के कौल फ़ेल और ज़ाहिर व बातिन में तज़ाद होगा तो लोगों की नज़र में वो सख्त काबिल नफ़रत होगा। ईमान में मुनाफिकत मखसूस लोगों में पाई जाती है, जबकि अमली मुनाफिकत हर सतह के लोगों में पाई जाती है। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। इनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने इनकी बीमारी में और इजाफ़ा कर दिया, और इनके लिए दिन में इनके झूठ बोलने की वजह से दर्दनाक अज़ाब है। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है। इस आयत में कल्बी मर्ज़ है। मुराद मुनाफिकों के मुनाफिकत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ की बीमारी है। मालूम हुआ कि बदअकीदगी रूहानी ज़िंदगी के लिए तबाहकुन है। नेज़ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान से जलने वाला मरीज़ुल क़ल्ब यानी दिल का बीमार है। रूहानी ज़िंदगी के ख़तरनाक अमराज क्या हैं? जिस तरह जिस्मानी अमराज होते हैं, इसी तरह कुछ बातनी अमराज भी होते हैं। जिस्मानी अमराज ज़ाहिरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं, और बातनी अमराज ईमान और रूहानी ज़िंदगी के लिए ज़हर कातिल हैं। इन बातनी अमराज में सबसे बदतर तो अकीदे की ख़राबी का मर्ज़ है, और इसके अलावा तकब्बर, हसद, कीना और रियाकारी वग़ैरह भी इंतहाई बुरे मर्ज़ हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि बातनी अमराज से मुतल्लक़ मालूमात हासिल करके इनसे निजात हासिल करने की कोशिश करे। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने इनकी बीमारी में और इजाफ़ा कर दिया। मुफ़स्सिरीन ने इस इजाफ़े की मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। इनमें से 3 सूरतें दर्ज झेल हैं। नंबर 1, रियासत छिन जाने की वजह से मुनाफिकों को बहुत कल्बी रंज पहुँचा, और वो दिन बदिन हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी और गलबा देखकर हसद की आग में जलने लगे। तो जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा होता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में मकबूल होते गए, उतना ही अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के रंजो गम में इजाफ़ा कर दिया। नंबर 2, मुनाफिकों के दिल कुफ़र, बदअकीदगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत और दुश्मनी से भरे हुए थे।
اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوتا گیا اور مسلمانوں کی مدد نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت ہی بے چین ہو گئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب کیا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہے، اس لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اسلام کے موضوع کی طرف، وضو کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وضو۔ وضو کے لیے نیت کرنا ضروری ہے اور سنت بھی ہے۔ نیت کے دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ بسم اللہ والحمد للہ کہنا سنت ہے۔ جب تک وضو میں رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیے، 3 کلیاں کیجیے، 3 بار ناک میں پانی ڈالیے اور 3 بار منہ دھونا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار دایاں بازو کونیوں تک دھونا اور پھر بایاں بازو کونیوں تک دھونا 3 بار۔ سر کا مسح کریں، پہلے سیدھا پھر الٹا، پاؤں انگلیوں سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک دھوئیں۔ ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما لے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اس لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سردی، تھکن، نزلہ، زکام، سر درد اور بیماری میں وضو کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جب کہ وضو کرنا بہت دشوار ہوگا تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وضو میں سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے
انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ معذور کو ایسا عذر ہو کہ جس کے سبب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اگر 1 درہم سے زیادہ ناپاک ہو گئے اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا، تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا تو اب دھونا ضروری نہیں ہے، اسی سے پڑھ لیں، اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے گا لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ 7 متفرقات پیشاب، پخانہ، ردی، مزی، منی، کیڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے تو وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 2، مرد یا عورت کے پیچھے سے معمولی سی ہوا بھی خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، مرد یا عورت کے آگے سے ہوا خارج ہوئی، وضو نہیں ٹوٹے گا، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ نمبر 5، دوران وضو اگر ریح خارج ہو یا کسی سبب سے وضو ٹوٹ جائے تو نئے سرے سے وضو کر لیجیے گا۔ نمبر 6، قرآن پاک یا اس کی کسی آیت کو یا کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو، اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ نمبر 7، آیت کو بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی بے وضو پڑھنے میں حرج نہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل قرآنی ڈسکور ضرور دیکھا کریں اور سبسکرائب کیا کریں۔ میں نے اپنے شارٹس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ لانگ ویڈیو میں قرآنی تفسیر، ترجمہ اور اسلامیات کے مختلف موضوع پر آپ سے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ آپ وضو کے بارے میں حیرت انگیز معلومات سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وضو کی حکمت کے سبب قبول اسلام۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے سوال کیا، وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟ میں لاجواب ہو گیا۔ اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا، لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھیں، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ چلا گیا، کچھ عرصہ کے بعد آیا اور کہنے لگا، ہمارے پروفیسر نے لیکچر کے دوران بتایا ہے، اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی ہے، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔